ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबादी के साथ समेवेदा ई कली का प्रोग्राम जमा शशम मजमून समाजी साइंस में इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आप तमाम इस प्रोग्राम से इस्तिफादा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया इज़ा नदा रब्बहु यदअन खफिया। ये मज़कूर है तेरे रब की इस रहमत का जो इसने अपने बंदा ज़करिया पर की, जब इसने अपने रब को आहिस्ता पुकारा। आइए बच्चों, आपके सामने एक शेर पढ़ रहा हूँ, गौर से समाअत फरमाएं। माँ मरियम का पाक है दामन, ये है फरमान अपने रब का। माँ मरियम का पाक है दामन, ये है फरमान अपने रब का। बन के ईसा नबी हैं आए, ये है देखो करिश्मा खुदा का। माँ मरियम का पाक है दामन। प्यारे बच्चों, मैं आपके चंद सवालात करता हूँ, आप उसका जवाब देंगे। आइए सबसे पहले एक सवाल करता हूँ मैं आपसे, हम सब का रहमान कौन है? तो बच्चों बताइए, हम सब का रहमान कौन है? जी हाँ, हम सब का रहमान अल्लाह ताला है। दूसरा सवाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, दो नबियों के नाम बताइए। तो बच्चों दो नबियों के नाम कौन बताएंगे? जी हाँ, आप बताइए दो नबियों के नाम। दो नबियों के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ईसा इब्ने मरियम। आइए इसी तरह से तीसरा सवाल, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस दिन की तबलीग की? जवाब जी बताइए आप। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग की। इसी तरह से चौथा सवाल जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस दिन की तबलीग की? हाँ जी, क्या बताइए आप? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन ईसाइयत की तबलीग की। तो बच्चों आप इन सवालात से क्या मफहूम अख्ज़ कर रहे हो? जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग की और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन ईसाइयत की तबलीग की। तो बच्चों आज हम ईसाइयत और मजहब इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों आज हम सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, तालीमात, जिंदगी, खिस्सा, इंजील की तफसील, मौजज़े वगैरह के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़। नहीं थे और कुछ मसीह इब्ने मरियम मगर रसूल, इनसे पहले रसूल गुजर चुके और इनकी माँ सिद्दीक़ा थीं। सूरे माइदा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, नहीं थे और कुछ मसीह इब्ने मरियम मगर रसूल, इनसे पहले रसूल गुजर चुके और इनकी माँ सिद्दीक़ा थी। आपको मसीह क्यों कहा जाता है? एक कौल ये है
کہ آپ نے زمین میں سیاحت کی، یعنی دین کو لے کر یہود کی شرارتوں سے تنگ آ کر دوسری جگہ سیاحت کی، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ آپ کے قدم خردرے کی وجہ سے چھل گئے، یعنی ممسول القدمین تھے، اس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے، مسیح کا معنی ہے چھونے والا، اور چونکہ آپ کے چھونے سے بیمار شفایاب ہو جاتے تھے، اسی لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی اندھے یا بیمار کو چھوتے تھے تو وہ اندھے کی آنکھیں آ جاتی تھیں، اس بیمار آدمی کی بیماری سے شفایابی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ معجزے قائم کیے تھے۔ آئیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور مزید کیا فرماتا ہے، ہم نے ان رسولوں کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدوس کے ساتھ ان کی تقویت کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، بچوں دوبارہ دوہرا رہا ہوں میں، آپ سماعت فرمائیں، پھر ہم نے ان رسولوں کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدوس کے ساتھ ان کی تقویت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف جو بخاری کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائی گئی ہے، بچوں ہم اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اس بات کی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے یعنی نشانی ہیں جسے اللہ نے مریم کو عطا کیا، اور اس کی روح ہیں۔ دیکھیے حدیث شریف کا مفہوم ہماری ایمان کو تازہ کرتا ہے بچوں۔ حدیث کے اندر بخاری شریف میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایمان کا مبدا کیا ہونا چاہیے، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اس بات کی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے یعنی نشانی ہیں جسے اللہ نے مریم کو عطا کیا، اور اس کی روح ہیں۔ تو بچوں ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ہم اس کو ماننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے یہ شبیہ ہے، جو عیسائی مذہب کے لوگ جو ہیں ان شبیہات کو مانتے ہیں، تو ہم یہاں پہ ایک قیاس کیا جا رہا ہے، اس قیاس آرائی کو دیکھتے ہیں بچوں۔ چلیے اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو آپ کے سامنے میں پیش کر جا رہا ہوں۔ آپ بیت اللحم کے قریب پیدا ہوئے تھے، اور وہاب بن منبع کا خیال ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے، اور حضرت مریم گدھے پہ سوار تھیں اور دونوں کے درمیان پالان کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ وہاب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس دن مشرق و مغرب میں تمام بت گر پڑے تھے، اور شیاطین اس بارے میں حیران و پریشان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بڑے ابلیس نے اپنے شیطان کو حقیقت حال کی خبر دی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بنا پر ایسا ہوا تھا۔ پھر شیطان نے دیکھا کہ عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں ہے اور ملائکہ اسے گرد حفاظتی حصار قائم کیے ہوئے ہیں۔ آئیے بچوں، اور آسمان میں اس دن ایک عظیم ستارہ بھی نمودار ہوا،
اور ملک کے فارس کا بادشاہ بھی اس ستارے کے طلوع کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا، اور اس نے کاہنوں سے اس کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ سرزمین میں کوئی عظیم بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ عالم دین تھا، عیسائیوں کا عالم دین تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام لے کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عالم دین جو عیسائیوں کا تھا وہ سمجھ گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے قاصدوں کو سونا اور دوسرے قیمتی ہدیے دے کر حضرت عیسیٰ کی طرف بھیجا۔ جب یہ قافلہ ملک شام پہنچا تو وہاں کے بادشاہ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ اس نے حقیقت حال کی خبر دی کہ ایک بچہ عیسیٰ ایک عابدہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور اس نے گود میں بات چیت کی ہے۔ پھر ملک شام کے بادشاہ نے ان کے سامان اور اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ کر کے حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج دیا۔ دیکھو بچوں، وہ سمجھتا تھا ہو نہ ہو جو بچہ پیدا ہوتے ہی کس طرح سے بات کر سکتا ہے، اپنی ماں کی گود میں یہ سننا ہی تھا۔ تو اس دور کا، اس شام کا بادشاہ اپنے تحفے و طوائف کے ساتھ جو ہے اپنے قاصدوں کو جو ہے حضرت مریم کے پاس بھیجتا ہے، تاکہ اس کے آدمی بعد میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں، لیکن جب قاصدین واپس ہو جائیں تب قتل کریں۔ تو جب یہ لوگ ہدیہ و طوائف لے کر حضرت مریم کے پاس پہنچے اور ہدیہ وغیرہ دے کر واپس ہو گئے، تو پھر کسی نے حضرت مریم کو خبر کر دی کہ ملک شام کے بادشاہ نے اپنے قاصدین اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ تیرے بچے کو قتل کر ڈالیں۔ تو حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر مصر چلی گئیں اور وہیں اقامت پذیر رہیں، یعنی وہ اپنی زندگی وہیں گزارنے لگی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔ آپ کی کرامات و معجزات مشہور ہونے لگے۔ آئیے اسی طرح سے 2 تصاویر میں آپ کے سامنے یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بائبل ہے، اور یہ سلیب ہے جو عیسائیت دھرم کے لوگ اس نشان کو وہ مانتے ہیں۔ اب آئیے کتاب کا نزول۔ کتاب کے نزول کے بارے میں چند معلومات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تورات موسیٰ پر 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد پر رمضان کو نازل ہوئی، اور یہ زبور توریت کے 442 سال بعد نازل ہوئی تھی۔ بچوں، آپ نے سمجھ لیا، توریت موسیٰ پر 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد پر رمضان کو نازل ہوئی، اور یہ زبور توریت کے 442 سال بعد نازل ہوئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم پر 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی، اور فرقان مجید قرآن مقدس حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 24 رمضان کو نازل ہوئی۔ چلیے، یہ ہے جو آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ بائبل کی چھبی ہے، جس کے اندر اس کے بازو میں ایک کوٹیشن ہے، ایک کال ہے، جس میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا۔ Jesus said but to serve۔ یسوع مسیح نے کہا کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں عیسائی مذہب اور اسلام کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم ان کا عروج، فروغ اور ان کی اثرات کی جانکاری حاصل کریں گے۔ عیسائی مذہب 2000 سال پرانا مذہب ہے بچوں۔ بتائیے، عیسائی مذہب 2000 سال پرانا مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ اس مذہب کے بانی ہیں۔ انجیل ان کی مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کو مفصل طور سے بیان کیا گیا ہے، جیسے اردو میں عیسیٰ کرائسٹ، اس لفظ کے معنی حفاظت کرنے والا۔ اب آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بی بی مریم تھیں۔ آپ کی عمر جب 30 برس کی ہوئی تو وہ گھر چھوڑ کر غریبوں اور مسکینوں کی بھلائی کے کاموں میں مشغول رہے۔ رحم کرنا ہی اپنا دھرم سمجھتے تھے۔ کہانیوں کو بیان کرتے ہوئے مثالوں کے ساتھ تعلیم دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں کی تعداد جس قدر بڑھنے لگی، اسی طرح ان کی مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بچوں، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس بات پر؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دھرم کا پرچار کرنے لگے، اپنے دھرم کی تبلیغ کرنے لگے، تو اس وقت اس دھرم کی مخالفت کرنے والوں کے مخالفین کی آوازیں بلند ہونے لگی، ان کو تکلیف دینے لگے، مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ مذہبی رہنماؤں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کو ملک کا غدار بتاتے ہوئے کئی الزامات لگائے اور انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ اسی دور میں موت کی سزا کے طور پر صلیب پر چڑھایا جاتا تھا۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، تو چرچ پر ایک جو ہے کراس صلیب ہوتا ہے، جو آپ نے چرچ پر دیکھا ہوگا، جو عیسائیوں کے لیے، عیسائیوں کی جو مذہبی مراکز ہوتے ہیں، اس پہ وہ صلیب کو بتایا جاتا ہے، جو وہ ایک قیاس کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو بچوں، اس دن سے اس وقت، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سزا دی گئی تھی، اسی وقت جو ہے اس دن سے دوسرے لوگوں کو اس طرح کی سزائے موت دیا جاتا تھا جس طرح سے صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو آئیے بچوں، اب میں ایک سرگرمی کے ساتھ جو ہے آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ چند سوالات میں آپ سے کروں گا۔ جتنا مواد میں آپ کو بتایا ہوں، اس مواد کے متعلق جو ہے سوالات کر کے ہماری معلومات میں اضافہ کریں گے۔ میرا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، تورات کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ بچوں بتائیے۔ جی ہاں، حضور تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال نمبر 2، زبور کون سے نبی پر اور کب نازل ہوئی؟ بچوں بتائیے، زبور کون سے نبی پر اور کب نازل ہوئی؟ جواب، جی ہاں بچوں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو زبور سے توریت کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ تو آگے آئیے، تیسرا سوال، سوال نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اور کب نازل ہوئی؟ جواب، جی بتائیے آپ۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب؟ انجیل، اور زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ چلیے، اس کا آخری سوال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ بتائیے بچوں جواب۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرقان مجید، قرآن مقدس نازل ہوئی۔ بچوں، آپ نے ان چاروں سوالات کے جوابات بخوب دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام اس کو یاد رکھیں گے۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف۔ ہم سب خدا کی اولاد ہیں۔ آپ بچوں غور سے دیکھیں، غور سے سماعت کریں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ کے ایک نبی تھے۔ ان تعلیمات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب خدا کی اولاد ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ گناہ کیے بغیر پرہیزگاری سے زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اپنے پڑوسیوں سے اپنے جیسا برتاؤ کرنا، اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرے گال کو پیش کرنا، انسانی خدمت کو خدا کی خدمت سمجھنا۔ بچوں اس چیز پہ آپ غور کریں، انسان کی خدمت کو خدا کی خدمت سمجھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیمات اپنے مذہب عیسائیت میں دی ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ انسانی خدمت کو خدا کی خدمت سمجھنا۔ آئیے آگے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان کے 12 حواریوں اور پیروکاروں نے جوش کے ساتھ تبلیغ کی۔
اس کے نتیجے میں روم سلطنت کے کئی حصوں میں عیسائی اقوام کا ظہور ہوا۔ بچوں آئیے، جو اسکرین پہ تصاویر دیے جا رہے ہیں آپ کو، جو تصاویر میں 12 حواریوں کی شکل یا شبیہ بتائی گئی ہے، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پورے عالم میں جو ہے عیسائیت مذہب کس طرح سے پھیلا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے پیروکاروں نے اس مذہب کو کس حد تک پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیے اسکرین پر، یہ علماء دین ہیں جو عیسائی مذہب کو آگے بڑھانے میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ چرچ ہے، یہ چرچ کا اندرونی منظر ہے۔ دیکھیے اسکرین پر، یہ چرچ ہے، یہ چرچ کا اندرونی منظر ہے۔ اسی دوران عیسائیوں کو کئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیت کو روم سلطنت میں کئی حصوں میں عیسائی قوم کا ظہور ہوا۔ اس دوران عیسائیوں کو کئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیت کو روم سلطنت میں جلا ملی۔ اس کے بعد اٹلی میں روم شہر عیسائیت کا اہم مرکز بنا۔ بچوں آپ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، عیسائی مذہب کا اہم مرکز اٹلی، روم، یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کا پوپ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا بن گیا۔ یورپ اور دنیا کے دیگر مقامات کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وہاں سے کئی مبلغین نے عیسائی مذہب کو پھیلایا۔ وقت کے ساتھ روم کا کیتھولک چرچ ایک طاقتور نظام بن کر ابھرا۔ اس کے ساتھ پوپ رہنما کا معاشی اور سیاسی اثر بڑھ گیا۔ آئیے ایک نظر یہاں پہ اسکرین پر دیکھتے ہیں، جن کا میں ذکر کیا وہ یہاں پہ ہے۔ دیکھیے اس طرح سے، آئیے ایک قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بچوں اس قصے کو آپ غور سے سنیں۔ جو نبی ہوتا ہے ان نبیوں پر بھی کس طرح کے سوالات جو ہے اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کا جواب کس حد سے وہ نبی دیا کرتے تھے۔ تمام بچوں اس قصے کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، کیونکہ آپ آنے والی زندگی میں اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ فرمان الہی ہے جب حوارین نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے۔ دیکھو بچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیسے سوالات کر رہے ہیں۔ اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کہنے لگے ہمارا خیال ہے کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم جان لیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جانچنے کے لیے وہ حوارین نے کیسا سوال کرتے ہیں، دیکھو بچوں، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اول و آخر کے لیے خوشی ہو اور آپ کی طرف سے نشانی ہو، اور ہم کو رزق عطا فرما، اور آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اے اللہ تو میری لاج رکھ، تو میری عزت رکھ، ان حواریوں کے سامنے جو ہے آسمان سے دسترخوان عطا فرما، تو رزق دینے والا ہے۔ جیسے ہی کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے جہاں والوں میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ تو دیکھو بچوں یہ ہمیں ایک سبق ہے کہ کس طرح سے اللہ کی وحدانیت کو ماننا چاہیے۔ چلیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آگے کی طرف دیکھیے، پھر اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا اور سب لوگ اس کو بادلوں کے بیچ میں اترتا دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ قریب ہو رہا تھا، اور جب بھی کچھ آگے بڑھتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اے اللہ اس کو رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔
اور اس کو برکت و سلامتی بنا، حتیٰ کہ دسترخوان آ کر حضرت عیسیٰ کے سامنے ٹھہر گیا اور اس پر رومال ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے اور عرض کر رہے تھے، اللہ کے نام اے جو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے ادا کیے ہوئے جملے ہیں، دیکھیے۔ اور حضرت عیسیٰ نے اس کو کھولا تو اس میں 7 مچھلیاں، کتنے مچھلیاں تھیں اس میں؟ 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں اور سرکہ تھا، اور کہا جاتا ہے انار اور دیگر پھل تھے، اور انتہائی تیز پیاری خوشبو تھی، اور اللہ کا اس کو ہو جا کا حکم ملا تو وہ وجود میں آ کر آسمان سے سامنے آ گیا۔ دیکھو بچوں، جو نبی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے حکم کے ذریعے سے۔ چلیے بچوں، اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ جتنے بھی آپ نے قصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، کتابوں کا نزول، ان تمام چیزوں کو آپ نے سنا ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنے آپ میں محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں گے بچوں۔ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اب جو یہاں پہ میں سرگرمی دے رہا ہوں، اس سرگرمی کے ذریعے سے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پہلا سوال ہے بچوں، کیا سوال ہے؟ دیکھیے، عیسیٰ کو مسیحا کیوں کہا جاتا ہے؟ چلو بتائیے، غور سے جو سنے ہیں، جی ہاں بتائیے آپ، عیسیٰ کو مسیحا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، کیونکہ آپ نے زمین میں سیاحت کی، یعنی اپنے دین کو لے کر یہود کی شرارتوں سے تنگ آ کر دوسری جگہ سیاحت کی، اس لیے آپ کو مسیحا کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ آپ کے قدم خردرے کی وجہ سے چھل گئے تھے، یعنی ممسوح القدمین تھے، اس وجہ سے مسیحا کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے، چھونے والا، اور چونکہ آپ کے چھونے سے بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے، اس لیے بھی آپ کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ تو آئیے بچوں، دوسرا سوال، اللہ تعالی قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ جی بتائیے بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر ہم نے ان رسولوں کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدوس کے ساتھ ان کی تقویت کی۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، جو قرآن مجید کا ایک سورہ ہے۔ آئیے بچوں، اسی طرح سے تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ کتابوں کے نزول کو تفصیل سے بتائیں۔ جی ہاں بتائیے آپ، توریت موسیٰ پر 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد پر رمضان کو نازل ہوئی، اور یہ زبور توریت کے 442 سال بعد نازل ہوئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم پر 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی، اور فرقان مجید قرآن مقدس حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 24 رمضان کو نازل ہوئی۔ بچوں سمجھ میں آیا آپ تمام کو؟ جی آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 پر۔ جیسس سے کیا مراد ہے؟ جیسس اردو میں عیسیٰ کرائسٹ، اس لفظ کے معنی حفاظت کرنے والا کے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا بچوں؟ لفظ جیسس حفاظت کرنے والا۔ اب آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق تفصیل سے بیان کریں۔ ہاں آپ بتائیے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بی بی مریم تھی۔ آپ کی عمر جب 30 برس کی ہوئی تو وہ گھر چھوڑ کر غریبوں اور مسکینوں کی بھلائی کے کاموں میں مشغول رہے۔ رحم کرنا ہی اپنا دھرم سمجھتے تھے۔ کہانیوں کو بیان کرتے ہوئے مثال کے ساتھ تعلیم دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی تعداد جس قدر بڑھنے لگی، اسی طرح ان کے مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔
مذہبی رہنماؤں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کو ملک کا غدار بتاتے ہوئے کئی الزامات لگائے اور انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ اسی دور میں موت کی سزا کے طور پر صلیب پر چڑھایا جاتا تھا۔ تو بچوں، آپ نے مشقی سرگرمی کے اندر 5 سوالات کے جوابات بخوبی دیے ہیں۔ اب آئیے اس کلاس کا آخری مرحلہ گھر پر کام، مندرجہ بالا سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھ کر لائیں۔ میں سمجھتا ہوں بچوں آپ تمام آج کے اس وقفے میں کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آئندہ وقفے میں اس کے آگے کا مرحلہ پیش کیا جائے گا۔ شکریہ کے ساتھ میں جناب محمد غوث، صدر مدرس، سرکاری ہائر پرائمری اسکول اردو بھنڈار کمٹا، اورا تعلقہ، ضلع بیدر۔ جے ہند، جے کرناٹک۔